नाज़रीन, अब लॉक डाउन के हवाले से जहां बात होती है तो कोरोना वायरस के केसेस की तादाद सैकड़ों, हज़ारों और अब लाखों में जा पहुंची है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के बेशतर जो इलाके हैं, यानी कि 20 शहरों जिनको कि स्मार्ट लॉकडाउन का कहा जा रहा है, वहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। देर आया दुरुस्त आया तो हम कह सकते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन उस वक्त कामयाब होता जब कोरोना केसेस की तादाद सैकड़ों या फिर हज़ारों में होती। अब जबकि कोरोना केसेस की तादाद 1.5 लाख से ऊपर जा पहुंची है, तो क्या स्मार्ट लॉकडाउन काम करेगा, फ़ायदेमंद होगा? सवाल ये है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ज़िद है, सियासी ज़रूरत है, दबाव है, या फिर हद से ज़्यादा खुद एतमादी है। हुकूमत ने लॉकडाउन का फ़ैसला वक्त पर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक डिबेट है। अब जबकि अस्पतालों में बेड्स कम पड़ रहे हैं, फिर शिकायत ये है कि कोरोना मरीज़ों को वेंटिलेटर्स दस्तियाब नहीं हैं, चीन और न्यूजीलैंड में दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो क्या हुकूमत कोरोना पर काबू पा सकेगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। सदाकत साहब, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और फिर ये मुख्तलिफ तरह के सिलेक्टिव लॉकडाउन, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास आ गई हैं। हुकूमत की ज़िद है, सियासी ज़रूरत है, दबाव है, या फिर क्या खुद एतमादी है? क्या वजह है कि ये जो लॉकडाउन वाला मामला है ये अभी तक सेटल हो नहीं सका? हम अभी तक ये नहीं तय कर सके कि हमें जाना किस रास्ते पर है, और बर वक्त लॉकडाउन क्यों नहीं हो सकता? अवैस, बहुत शुक्रिया। मैं नासिर शाह साहब को सुन रहा था। आपने कहा कि ये खुद एतमादी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या पता नहीं ज़िद है, ये क्या है? ये सिर्फ़ एक अक्लमंदाना बात है। ये एक समझने की बात है कि एक वबा है, उसके मेडिकल असरात हैं जिनको तिब्बी असरात कहते हैं, और एक उस वबा के दीगर जो माशरती और माशी उसके असरात हैं। हमने इस वबा को टैकल करना है अद्वियात, मेडिकल फैसिलिटी से, और उस हस्पताल, उस डॉक्टर और उस मेडिकल फैसिलिटी के पीछे जो चेन्स हैं वो हैं उसको चलाने के, जिनको माशी चेन कहते हैं। तो हमने एक बैलेंस रखा हुआ है कि वबा के असरात को और उसको हैंडल करने के तमाम जो तरीके हैं उनको जारी रखा जाए। अक्लमंदाना बात है। अगर जो आप एक ब्लाइंड बात कर रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, तो आपसे मेरे भाई एक साथ पड़ोसी मुल्क है जिधर की आबादी आपसे 6 गुना ज़्यादा है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसने ये लॉकडाउन किया था आपकी तरह वाला कर्फ्यू, उसको इस वक्त 10,000 से ज़्यादा अमवात और 4 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, और वो उसने उस बात पे वो अब आया जिस पे हम पहले आगे थे। तो इतने बड़े मुल्क जिनके पास माशी मसाइल हों, उनको हम बंद करके जो आपके मरीज़ हैं उनके लिए जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम चाहेंगे कि डॉक्टरों को, लेकिन माहिरीन जब ये कहते हैं कि तब ये कामयाब होता जब जो केसेस हैं हमारे पास सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में होते। अब अगर हमारे पास केसेस ही 1.5 लाख से ज़्यादा हैं, तो अब क्या आपको लगता है स्मार्ट लॉकडाउन भी कामयाब हो सकेंगे? शिफा, माहिरीन जो तिब्बी माहिरीन हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन तिब्बी माहिरीन को शायद दीगर मसाइल का इतना इल्म नहीं होता, लिहाजा उनकी जो रिकमेंडेशन है उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्या वो रिकमेंडेशन पाकिस्तान के इस माशरे में जहाँ 220 मिलियन लोग रहते हैं, उन्होंने सुबह शाम दोपहर खाना भी खाना है, उन्होंने दवाइयाँ भी लेनी है, उन्होंने अपने घर का कारोबार भी चलाना है, और मईशत में हुकूमत ने रेवेन्यू भी इकट्ठा करना है ताकि ये सारे मंडियां चलें, खाने पहुंचें और दवाइयों की फैक्ट्रियां चलें, और दवाइयों के साथ साथ दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं, पानी की रिक्वायरमेंट है, दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये सारा चले। आपने अक्लमंदी से बात करनी है, वैसे ब्लाइंड नहीं चल पड़ना कि जो एक डॉक्टर साहब ने कह दिया तो हमने कहा जी बस ठीक है यही है, बाकी जो है ना 1.5 लाख लोगों को तो हम बचा लेंगे, और बाकी जो 21 करोड़ हैं उनको हम मरने देंगे। तो ये समझने की बात है। हुकूमत की बात कोई एक बंदे का काम नहीं है शिफा। इसमें NCOC में 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, उनके वुज़राए आला, हेल्थ के एक्सपर्ट्स, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स, लॉकडाउन करने वाले एक्सपर्ट्स, सारे बैठ के रोज बैठ के इसको रिव्यू करते हैं। ये देखते हैं कि कब कौन सी जरूरत ज्यादा है। हाँ, जैसे एक मरीज का वाले ये भी इलाज करना होता है, एक मिनट अवैस, जब एक मरीज का इलाज करना होता है, यही डॉक्टर साहब एक दवाई देते हैं, जब वो दवाई ज्यादा सख्त हो जाती है दूसरी दवाई देके उसके साइड इफेक्ट को कवर करते हैं। इस तरह हमारी पूरी मईशत है, उसमें हम उसके जो डॉक्टर हैं जो इकोनॉमी के, वो सारा मिल बैठ के दवाई को कभी एक को ज्यादा करते हैं, वो कभी दूसरे को करते हैं। मरीज के प्रेशर में
مریض کے رشتہ داروں کے پریشر میں آ کے دوائی نہیں دیتا, وہ اپنے حساب سے دوائی دیتا ہے نا. اب یہاں پر تو اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کو ریلیجس طبقے کا ایک بیکلیش فیس کرنا پڑتا, ان کی طرف سے آپ کے سامنے شاید کوئی ریزسٹنس آتی تو مساجد کھول دی گئی, پھر یہ تھا کہ تاجر جو ہے وہ ذرا ہنگامہ کرتے تو تجارت کھول دی گئی, پھر ٹورزم کھول دیا گیا. تو اس طرح کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جب دباؤ حکومت نہ لے سکے تو پھر اس طرح کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب سیاسی مفادات ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اپنے. بالکل اویس اور شفا آپ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح کیا حکومت نے, جسے کہتے ہیں سندھ حکومت, جو لوگوں کو دیکھ کے دباؤ دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے. ہمارے لیڈر نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ میں لاک ڈاؤن تو کر رہا ہوں, اس وقت ایک ہماری پڑھی لکھی ایک جو قوم ہے وہ دباؤ ان کا ہے لاک ڈاؤن کرنے کا, لاک ڈاؤن کھولنے کا کوئی دباؤ ہمارے پہ نہیں تھا. یہ تو سندھ حکومت کی آپ کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں. ہم تو پہلے دن سے تیار تھے کہ ہم نے بیماری کو روکنا ہے, لوگوں کو نہیں روکنا. اور ہم 4 مہینے 6 مہینے سال 1.5 سال, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ وبا چائنا میں ایمرج کر رہی ہے, تو کیا پاکستان کے کاروباروں کو آپ کے ہم ٹی وی کو اور شفا اور اویس کو ہم بند کر دیں؟ اتنے اچھے اچھے چہرے صبح کے ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں. سر ہم یہ چہروں کی دعا کریں کہ یہ چہرے اور ان کا جو نظام ہے جس کے تحت یہ چہرے چل رہے ہیں یہ صحتیاب رہیں گے تو یہ نظام اور چہرے چل سکیں گے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ اب ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا اسی نظام کی, ہاں بالکل, شفا اسی نظام کی, میں شفا اسی نظام کی بات کر رہا ہوں نہیں رکھ سکتے. اگر اب نظام صحت اب ہمارا پریشر نہیں لے سکتا, لوڈ نہیں لے سکتا. ہمارے اگر اسلام آباد کی ہم بات کریں تو میں نے خود بڑی کوششیں کی ہیں, کسی کو ہسپتال میں میں نے ایڈمٹ کروانا تھا. 8000 صرف ہمارے کیسز ہیں, 8000 کے قریب ہیں, اب تو شاید تھوڑے سے بڑھ گئے ہوں گے. لاہور کراچی میں 50 ہزار کیسز سے زیادہ ہو گئے ہیں. وہاں کے ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ کیپیسٹی اوور لوڈڈ ہے ہم. اور اسلام آباد کے بھی جو سرکاری اسپتال ہیں یہاں پر بھی اب مشکل ہے کسی کو بیڈ دلوانا یا کسی کا بیڈ لینے وہاں پر جانا. اور وینٹیلیٹر تو ویسے ہی ناپید ہیں اس ملک میں, 22 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 2000 وینٹیلیٹر تھے, اس کا صرف سارا ملبہ ہم آپ پہ نہیں ڈالیں گے, یہ ہم آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ڈسکاؤنٹ دے دیتی ہوں میں. لیکن یہ کہ اسپتالوں میں اس وقت صورتحال خراب ہے, پنجاب میں خاص طور پر خراب ہے. جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسپتال اپنے کیپیسٹی کی طرف پہنچ رہے ہیں. پتہ نہیں آپ اس کو کوئی وبا کو پاکستانی سمجھ رہے ہیں یا اس کے اثرات کو ابھی دیکھ رہے ہیں, یا آپ کے لیے پتہ نہیں یہ انکشاف ہو رہا ہے. آپ دونوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جس ملک میں اس وبا پہ پیک آتا ہے اس کا ہیلتھ سسٹم برڈن میں آ جاتا ہے, ان کے پاس مریضوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ کوئی نیا فنومنا نہیں ہے, یہ بدقسمتی سے اس بیماری کے ساتھ کے یہ سارے اثرات ہیں جن کے ساتھ دنیا کے جو ڈیولپ ترین معاشرے اور ڈیولپ ترین ہیلتھ سسٹم سے ان پہ دباؤ پڑا ہے. ہم پوری کوشش کر رہی ہے حکومت, اس کے تمام جو حکومت کے ٹولز ہیں اور اس کے جو ہاتھ پاؤں اور ٹانگیں ہیں وہ میکسیمم اس کو کریں کہ اس کے لیے جو ہم نے یہ بیان کیوں نہیں سنے گورنمنٹ کے رہنماؤں کی طرف سے آتے ہوئے کہ چلو جب ہسپتال بھر جائیں گے, سیچوریٹ ہو جائیں گے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہمارا اگلا پلان کیا ہوگا, اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات سنتے گورنمنٹ سے, آپ سے بھی اور پھر سندھ گورنمنٹ بھی ظاہر ہے وہ بھی ہمیں اس قسم کی بات نہیں بتاتے. شفا آپ شاید آپ کا ان باتوں پہ فوکس نہیں ہوتا. ایک دم جب یہ بیماری آئی تھی نا تو پاکستان کے پاس صرف 2 ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں. اب چیک کر لیں کتنی ہیں. آج آپ کے پاس 30,000 ٹیسٹ ڈیلی کرنے کی کیپیسٹی آ گئی ہے. آپ کے وینٹیلیٹرز بھی بڑے ہیں, آپ کے جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہیں جو جہاں پہ وہ وینٹیلیٹر اور آکسیجن ہوتی ہے وہ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی سو نہیں رہا. روز کی بنیاد پہ نیشنل آپریشن اینڈ کمانڈ سینٹر میں روز کی بنیاد پہ پاکستان کے اویلیبل ڈیٹا کی بنیاد پہ, ڈیمانڈ کی بنیاد پہ میٹنگ نہیں ہوتی, فیصلے ہوتے ہیں, بندوبست ہوتا ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امریکہ ہیں, ہم اٹلی ہیں, ہم جاپان ہیں, ان کی طرح کا ہم ایک دم سے, لیکن جب بیانات یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فوکس کم ہوگا ان چیزوں پر, لیکن فوکس چلا کہاں جاتا ہے جب یاسمین راشد صاحبہ جس طرح کے بیان دیتی ہیں کہ جی عوام جاہل ہے اور لاہور کے لوگ لاہوریے تو خیر ایک کیجولی کہتے ہیں, لیکن جو جملہ تھا وہ کیا تھا کہ لاہوریہ اللہ کی الگ ہی ایک مخلوق ہے. تو یہ اس طرح کے بیانات جب لوگ دیتے ہیں, پہلے بھی فیاض چوہان صاحب کچھ عجیب سے بیانات دیتے رہتے تھے, تو اس قسم کی بات کرتا اچھا نہیں لگتا نا. یہ کیا بیان ہے؟ اچھا شفا انہوں نے تو بیان واپس لے لیا کل ایک شو میں, لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو اس وقت احتیاطی تدابیر نہیں کرتے وہ بہت بڑے جاہل ہیں. آپ میرا بیان بھی چلا دیں. جو اس وقت باہر بازاروں میں پھر رہا ہے ماسک کے بغیر
اور جو احتیاطی تدابیر نہیں کر رہا پاکستان کے کسی سر یہ جہالت ہم پہ کس نے نافذ کی ہوئی ہے؟ حکمران ہی رہے ہیں نا یہاں پہ. اگر ہمارے پاس تعلیمی نظام بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی حکمرانوں کی دین ہے, اگر صحت کا نظام اس پہ کوئی توجہ نہیں دے گی تو وہ بھی حکمرانوں کی دین ہے. مطلب ہم سندھ کو تو بہت کہتے ہیں کہ بھئی سندھ گورنمنٹ کھا گئی, پیسہ کھا گئی, تو ہم نے کے پی میں بھی تو دیکھا ہے نا, کے پی میں بھی ہسپتالوں کا حال تو ایسا ہی ہے, وہاں کے بھی ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں. شفا کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں ہے. دیکھیں کبھی کبھی پاکستان میں ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, لیکن اس وقت یہ ہے کہ حکومت, ساری اپوزیشن پارٹیز, ساری مذہبی پارٹیز, ساری اقلیتی پارٹیز, فنکار, شوبز کے لوگ, ہیلتھ کے لوگ, سیکیورٹی کے لوگ, فوج, آپ کے ہر طرح کے جو سیلیبریٹیز ہیں, سارے اگر ایک بات کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے کہ آپ احتیاط کریں. جو ان کی نہیں مانا وہ جاہلی ہے, وہ کیا ہے؟ نہیں یہ بات تو ہے کہ ماسک پہننا چاہیے عوام کو, لیکن یہ اس طرح کے الفاظ کو پھر اپوزیشن بڑا ایکسپلائٹ کرتی ہے. اویس بلاول صاحب نے کیا کہا کہ آپ کو الیکشن میں دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ جاہل کا لفظ آتا ہے تو پھر الیکشن میں لوگ جواب دیں گے اس کا. اویس اگر تو کوئی ایسی بات جس میں پاکستان میں اختلاف رائے ہو, اور اگر کوئی ایک آدمی اختلاف رائے کو فالو کرے, اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ڈیفرنس آف اوپینین ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرے کے تمام طبقات اگر ایک بات کا روز آ کے منتیں کرتے ہیں, بلاول صاحب خود کہتے ہیں, اور کوئی ان کا ماننے والا یا میرا چاہنے والا, میری پارٹی کا ماننے والا باہر سڑک پہ اس لیے وہ کرتا ہے کہ وہ احتیاط نہیں کرتا, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر یاسمین نے بیان واپس لے لیا, لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرے حلقے کے وہ لوگ جو آج بھی احتیاط نہیں کر رہے وہ جاہل ہیں جو احتیاط نہیں کر رہے. ٹھیک ہے صداقت صاحب, آپ ہمارے شو پہ بھی آپ نے یہ لفظ اتنا استعمال کر لیا کہ مجھے تو اپنے پریشانی ہو گئی ہے. اچھا آخر میں بس یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ خان صاحب کی جو این سی او سی کی ٹیم ہے وہ اس کی بڑی ہم تعریفیں کرتے ہیں, وہ بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا ادارہ ہے, ہم یہ باقی اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی سنتے ہیں, سندھ حکومت بھی اس کو ایکنالج کرتی ہے. بس ایک بات مجھے بتا دیں کہ خان صاحب تاجروں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں, اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں, اینکر پرسن سے بھی, میڈیا سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں, ڈاکٹرز کی ملاقاتیں ان کے ساتھ کیوں نہیں اس طرح سے نظر آتی؟ مطلب ٹھیک ہے جو این سی او سی کی ٹیم ہے اس میں ماہر قابل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, ظفر مرزا صاحب بھی ہیں, فیصل سلطان صاحب بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کے جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, ہیڈز ہیں جو نیشنل انسٹیٹیوٹس کے, میڈیکل کے, ان کی ملاقات کیوں نہیں خان صاحب سے ہوتی, اور وہ اگر ہونے والی ہے تو کب ہوگی؟ شفا جب عمران خان صاحب ٹی وی اینکر سے ملتے ہیں تو پاکستان میں لاکھوں صحافی ہیں, سب سے نہیں ملتے ہوتے, وہ چند 8-10 اینکرز کو بلاتے ہیں, اس سے ان کو مائنڈ سیٹ پڑتا چل جاتا ہے. تو آپ بھی میڈیا, مجھے لگتا ہے آپ بھی وہ اپوزیشن کے واویلے میں اور اس کے پروپیگنڈا میں آ گئے. دیکھیں ظفر مرزا کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے, وہ کوئی اکیلے نہیں پڑے ہوتے, وہ ایک پاکستان میں ایک ہیلتھ کی منسٹری ہے جس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے جب ملتے ہیں تو باقی 23 گھنٹے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے, اپنے فیلڈ کے لوگوں سے ملتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے ہیلتھ سیکریٹریز ہیں, صوبائی ہیلتھ منسٹرز ہیں, ان کے نیچے پورے ڈپارٹمنٹ ہیں. یہ انسٹیٹیوشنل طریقہ ہوتا ہے. آگے پوری پبلک سے نہیں ملا جاتا. ایک کامرس منسٹری کے کامرس کے منسٹر سے ملنے تو وہ آگے سب کو فیڈ کر دیں گے. میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کرٹیسائز کر رہی ہوں, میں یہ صرف پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں کہ ڈاکٹرز بڑے بڑے قابل ہیڈز کے انسٹیٹیوٹس کے ہیڈز ہیں, ان سے بھی ملاقات کریں گے تو بہت سارے مشورے ان سے ڈائریکٹلی آئیں گے. میڈیا والی بات سننے کی یا کوئی اور کہے گا وہ تو ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے نا, ڈاکٹرز بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ پرائم منسٹر جب ہم سے پارلیمانی پارٹی سے ملتے ہیں تو ہم ان کو عوام کی رائے دیتے ہیں. جو آپ بات کریے بزنس کمیونٹی, کوئی حکومت کے انڈر کوئی بزنس کمیونٹی کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. وہ جو کامرس منسٹری ایک الگ چیز ہے, انڈسٹری منسٹری ایک الگ چیز ہے, اور وہ انڈیویجول ہیں. یہ ہیلتھ اس لیے ہے کہ ہیلتھ کا سارا محکمہ حکومت کے انڈر ہے. کاروباری آزاد لوگ ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, ان کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں. ڈاکٹرز جو ہے میڈیکل کا جو جتنا بھی شعبہ ہے وہ حکومت کے انڈر ہے, اس لیے حکومت ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. خالی پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے کا اگر کسی کو شوق ہے وزیر اعظم سے ملنے کا تو وہ ملا جا سکتا ہے, لیکن وزیر اعظم میٹر اس طرح نہیں کرتے. نیچے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور اپنی اپنی جگہ ان کی انپٹ دی جاتی ہے. بڑے بڑے ایپیڈیمیولوجسٹ, بڑے بڑے ایکسپرٹس, بڑے بڑے اکانومی کے ایکسپرٹس, جو آپ کے سیکیورٹی کے ایکسپرٹس, یہ بیٹھ کے این سی او سی میں اور این سی سی میں فیصلے کرتے ہیں. آپ ریسٹ ایشور پاکستان کے پاس جتنے اذہان. جی بہت شکریہ ادا کریں گے ہم صداقت صاحب.